नाजरीन, मैं हूँ रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम राज़ो नियाज़ ओरिया मकबूल जान और ज़फ़र हिलाली के साथ। नाज़रीन, पाकिस्तान में बिजली के बड़े ब्रेकडाउन्स की तादाद बढ़ती जा रही है। पिछले 5 सालों में ये तीसरा बड़ा ब्रेकडाउन था। 2021, फिर अब 2023 और इससे पहले 2022 में भी ब्रेकडाउन हुआ था और अब ब्रेकडाउन ने हैट्रिक मुकम्मल कर ली है। सर्दियों में अगर ये हालात है तो गर्मियों में अल्लाह जाने क्या ही होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक तवील ब्रेकडाउन मुल्क कौम को 80 या 100 अरब रुपए में पड़ा है। और ये सब आपको याद होगा 2015 में एक दहशत गर्दाना हमला हुआ था जिसकी वजह से पाकिस्तान की 80% बिजली मुतासिर हुई थी, जिसको 9 घंटे में बहाल कर लिया गया था। लेकिन इस बार 15 घंटे से ज़ायद लगे और हैरत यह है कि ख़राबी का अब तक इल्म ही नहीं हो सका है। तो एक ऐसी ख़राबी है कि बिजली बहाल होने के बावजूद किसी को पता ही नहीं कि मसला क्या था। देखिए, झूठ बोलते हैं। असल मसला यह है कि पाकिस्तान के अंदर ट्रांसपेरेंसी नहीं है। पाकिस्तान के अंदर वापडा का एक एहलकार जो है उसको सामने आके बताना चाहिए कि मसला क्या हुआ था और असल सिचुएशन क्या है। दुनिया पूरे में यही होता है। हमारे यहाँ मसला यह है कि मिनिस्टर जिसको अलफ और बे नहीं पता होती, अब वैसे तो इंजीनियर साहब हैं हमारे गुजरांवाला के, लेकिन गुजरांवाला के इंजीनियर हैं, ठीक है, वो अपने हिसाब से उसको कवर अप करने की कोशिश करते हैं। 2 चीज़ें हैं बुनियादी तौर पर जिसकी वजह से ये सारा मामला बनता है। एक देखो, दहशतगर्दाना अटैक जब होता है ना, तो आपको पता होता है कि तार कहाँ से गिरी। आप वहाँ जाके तारें इरेक्ट करके वो जो पाइलॉन्स होते थे उनको लगा के ठीक कर लेते हैं। लेकिन यहाँ क्यों हुआ? यहाँ हुआ ये है कि पाकिस्तान में इन्होंने किया ये है कि बेनज़ीर से लेके नवाज शरीफ की आखिरी हुकूमत तक इन्होंने मुख्तलिफ किस्म के IPPs जो थे, जो प्राइवेट जो है, जो कंपनीज हैं, वो बनाना शुरू की। ठीक है। शुरू में इनको उन्होंने गैस के ऊपर बनाया, जैसे हब पावर है, उसके बाद उसका हबीबुल्ला कोस्टल है, फलाना है, ये है, वो है, दूसरे तीसरे बनते गए। फिर उसके बाद उन्होंने कोल के ऊपर भी कुछ बनाई जब चाइना के साथ इनका मायदा हुआ। फिर उसके साथ साथ उन्होंने तेल के ऊपर भी उसका उनको कन्वर्ट किया। अब होता क्या है? हुआ यह है कि इन्होंने वो बड़े बड़े ज़बरदस्त किस्म के, शानदार किस्म के वो प्लांट्स बना दिए। लेकिन मसला यह है कि बिजली तो आपने पैदा कर ली, लेकिन बिजली को ट्रांसपोर्ट करने के लिए आपके पास लाइंस जो है वो पुरानी है। तरसील का निजाम नहीं। वो आप देखें ना, आपके पास पानी आ गया 50 गैलन, लेकिन आपका पाइप फटा हुआ है, तो क्या होगा? पाइप से पानी बह जाएगा। बिल्कुल। वो लाइंस किसी तौर पर, क्योंकि लाइंस में कमीशन नहीं होता, आहिस्ता आहिस्ता चलता है, ये होता है, वो होता है। प्लांट तो बाहर से आया, आके लगाया, उसके बाद आपने कोल इंपोर्ट किया, आपने चलाना शुरू कर दिया, तो 1-1.5 साल के अंदर वो सारा का सारा सेटअप हो गया। हाइडल पे ऊपर आपने एक जरा सी तवज्जो नहीं की। आखिरी जो हाइडल पावर है वो तो कितने सालों के बाद उसने इमरान खान ने आके शुरू किया था, वो जो जामिर बादशाह डैम है। उससे पहले तो आप हाइडल का एक आना भी आपने, उसमें एक कतरा पानी का जो था उसको आपने यूटिलाइज नहीं किया। कभी कालाबाग डैम आ जाता है, तो कभी फलाना आ जाता है, तो कभी ये। हालत ये थी कि जिस वक्त इन्होंने LNG परचेज की है, तो हाइडल पावर के जो एलोकेटेड अमाउंट था शाहजाद खान अब्बासी के ज़माने में जब वो वज़ीर पेट्रोलियम था, उसको बाकायदा उसको LNG की लाइन बिछाने के लिए कन्वर्ट कर दिया गया था। ताकि ये लाइन आए, ताकि कतर से पैसे लें। अब हुआ क्या है, इसमें क्या हुआ? एक तो यह कि टेक्निकल फॉल्ट होता है। अक्टूबर में जो हुआ था वो टेक्निकल फॉल्ट था। एकदम जब वो ड्रिप करती है ना जी, तो फिर उसको पता नहीं चलता कि कहां से खत्म हुआ। किस आप देखें ना, आपके घर के अंदर जब वायरिंग शॉर्ट होती है तो आपको पहले ढूंढना पड़ता है कि कहां से, और जो बंदे ने वायरिंग लगाई होती है उसको बुलाते हैं कि भाई बताओ कहां से। एक तो उसको तुमने ढूंढते ढांढते हो, आपको पता है 24-25 घंटे लगे। कल का बहरान जो है ये बड़ा, इट वाज अ डुअल वे। पाकिस्तान की जो PSO जो थी और बाकी लोग जो थे वो इनको कह रहे थे हमारे पास जखीरा हो गया खत्म। हम मजीद आपको बिजली पेट्रोल नहीं दे सकते चलाने के लिए। पैसे आपके पास नहीं है कि आप कोल थर्मल करें। आप देखें ना, पाकिस्तान पर कोल है ना, थर का, आपने इंपोर्टेड कोल के ऊपर प्लांट्स लगाए हुए हैं। ये आपका जो साहिवाल का प्लांट है, ये इंपोर्टेड कोल के ऊपर है। अच्छा, क्यों? पैसा आता है, कमीशन आता है, और क्या है? आप अपने थर कोल के ऊपर नहीं आपने किया। वो आपने कहा नहीं, आइंदा से देखेंगे, ये वो जो भी था उस कंट्रोवर्सी में नहीं जाता। फौरी तौर पर बताता हूं आपको। इसमें हुआ ये है कि उन्होंने कहा, अब उन्होंने ये जो कहा यह जाता है दरोग पर गर्दने रावी, लेकिन इतला बिल्कुल ठीक है। अच्छा। कि उन्होंने एक ब्रेक डाउन करके दिखा दिया कि भाई साहब ये सूरत हाल है। अच्छा। अब एग्रीमेंट ये हुआ है कि पैसे थोड़े हैं, 12 घंटे बिजली और 12 घंटे
لوڈ شیڈنگ. یہ شیڈول ہے, سردیوں میں یہ شیڈول آیا ابھی, یہ تو گرمیوں میں کیا ہوگا؟ عمل درآمد ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ بالکل ہو رہا ہے, بالکل ہو رہا ہے. ٹھیک, اب یہ ہم نے کل بھی کہا تھا کہ 12 گھنٹے کا ہو گیا ہوا ہے, پیسے آپ کے پاس نہیں ہے, پیسے لاؤ تو کچھ ہوگا, تو ورنہ کچھ نہیں ہوتا. بڑی تشویشناک صورتحال ہے. اچھا ہلالی صاحب, وزیر توانائی خرم دستگیر نے توانائی سسٹم میں ہیکنگ کے ذریعے بیرونی مداخلت کا خدشہ بھی ظاہر کیا ہے. تو کیا ہمارا توانائی کی جو ترسیل کا نظام ہے وہ اتنا فریجائل ہے کہ کوئی بھی ہیک کر لے, اور پھر حکومت کیا اس کے تدارک کے لیے کچھ کر بھی نہیں رہی ہے؟ نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, یہ ان کا جو فیئر ہے, یہ جو ان کا خطرہ ہے, بالکل جائز ہے. میں نے خود ہی ٹویٹ کیا تھا کہ جس طریقے سے ہوا ہے پورا ملک, اور جس تیزی سے نارتھ ساؤتھ سے ہوا ہے, یہ لگ رہا تھا کہ ایک کوئی دشمن کا سائبر اٹیک ہوا ہے ہمارے پہ. اور بعد میں نے سنا ہے کہ پہلے بھی ہم نے ایسا کچھ چیز کیا تھا, اور کچھ تھوڑا سا ایویڈنس ہے کہ یہ ہوا ہے. اس لیے کہ ایک دفعہ میں نے سنا تھا کہ بمبئی میں ہوا تھا, اور ادھر بھی انہوں نے کچھ اس قسم کا شبہ, وائی ناٹ, ہو سکتا ہے. مگر میں نے آج بڑے مشکل کے بعد ایک الیکٹریکل انجینئر کو میں نے پکڑا. میں نے کہا بھائی تم بڑے اہم آدمی ہو اپنی آرگنائزیشن پہ. اس نے کہا نہیں آپ میرا نام یہ وہ. میں نے کہا یار تمہارا نام وام کوئی نہیں لیتا ہے, تم مجھے بتاؤ یہ جو ہوا ہے یہ کیا اولڈ مشینری ہے, اس لیے ٹیکنیکل فالٹس ہیں, ہائی وولٹیج فلکچویشن, اس لیے کہ بینکرپسی ہو گئے ہیں. پی ایس او نے ان کو, ایم ڈی پی ایس او نے لکھ کے بتایا تھا ان کو کہ بھائی میرے پاس آئل کی ضرورت ہے, میرے پاس آئل کم ہے, یا نیگلیجنس. اور اس کا جواب تھا all of the above. all. سمجھ گیا. تو اب آپ مجھے بتائیں, اب میں کیا کہہ سکتا ہوں آپ کو, کس کو آپ کہیں گے اس کا پرابلم ہے. دیکھیے 2014 میں ہوا, 17 میں ہوا, اور کل ہوا. اور انہوں نے کیا, یہ پرائم منسٹر, معاف کریے چلیے پرائم منسٹر ہی کہتے ہیں اس آدمی کو, یہ پرائم منسٹر نے کہا ہے کہ میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہم اس کو پروب کر کے ہم وہ رسپانسبلٹی فکس کریں گے. ایگزیکٹلی واٹ واز سیڈ 2014, 17 اور کل. دیکھیے تھوڑا سا 1 منٹ سوچئے تو صحیح, بجلی اور گیس کو جانا ہی اوپر. یہ ابھی یہ جو ورچوئل میٹنگ جو کہہ رہے ہیں آریہ صاحب, تھینک یو فار دی انفارمیشن, یہ ورچوئل میٹنگ اتنا شرمناک بات ہے کہ ان کا پتہ نہیں کون بندہ وہ لیڈ کرے گا. ان کا مینیجنگ ڈائریکٹر نہیں آ رہا ہے آئی ایم ایف کو لیڈ کرنے, ان کا پتہ نہیں کون ڈپٹی سیکرٹری لیڈ کرے گا. اس لیے بات کرنے کا تو کچھ ہے ہی نہیں. انہوں نے کہہ دیا ہے کہ جب تک یہ کنڈیشنز جو آپ نے وعدہ کیے ہیں اپروو نہیں کرتے, اس وقت تک ہمیں آنا ہی فضول ہے. تو پرائم منسٹر نے ان ادر ورڈز یہ ڈار کو تو ہی ہیز بین ریمووڈ. ڈار کی انویٹیشن کو انہوں نے پبلکلی ٹرن ڈاؤن کیا. جب ایک آدمی کی انویٹیشن آپ پبلکلی ٹرن ڈاؤن کرتے ہیں نا, اس کا مطلب بہت ہوتا ہے, خاص طور ڈپلومیٹک. اس کا مطلب ہے ریموو ہم فرام دا اسفیئر آف نیگوسیشنز. اب پتہ نہیں اس کو وہ ہٹا دے گا کہ نہیں, کہ اس کے ساتھ جا کے بیٹھے گا. مگر بات اصل یہ ہے کہ ہی از ڈائریکٹلی نیگوشیٹنگ ود دی آئی ایم ایف, ود سم جوائنٹ سیکرٹری. بڑی افسوس کی بات ہے. اچھا اور وہ ہوگا کیا؟ دیکھیے ان لوگ نے کہنا ہے بھائی بجلی اور گیس جو تم نے اگری کیا ہے. اور رامین سب سے افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ جو 10 ڈیمز یہ عمران خان نے وعدہ کیا تھا, اور جس میں کچھ کام بھی شروع ہوا ہے, all work has stopped. ہم تو we are headed for تباہی. ویسے پانی کی بھی کمی ہے اور فوڈ کا بھی آپ دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے. تو I'm sorry, یہ لوگ آ کے they have, ہمارا جو فیوچر لگ رہا ہے it's so bleak کہ I'm beginning to panic. اگر کل یہ بات فیصلہ نہیں ہوا اور ان کی ٹیم نہیں آئی یا ان کی اگریمنٹ نہیں ہوئی, وہ ٹرانچ نہیں ملا, اور اگر وہ ٹرانچ مل جائیں پھر 6-8 بلین دوستوں سے ملے گا انکلوڈنگ چائنا اینڈ یو اے ای اینڈ سعودی عربیہ, تو وی آر فنشڈ. ویسے 20 دن کے ایکسپورٹس کے لیے یہ سب فگرز جو ہیں میں پبلکلی کہہ رہا ہوں, دس از آفیشیل فگرز.
4.6 billion is only 3 weeks imports. 22 दिन। तो पता नहीं क्या होने वाला है। बड़ी अफसोस की बात है कि इस किस्म के लोग हमारे मुल्क को ऐसे वक्त पे दे आर लीडिंग द कंट्री। ठीक है। अच्छा ओरिया साहब, पहले सालों में ये देखा गया था कि तकनीकी खराबी होती थी, कुछ घंटों बाद मामला हल हो जाता था, फिर लाइट आ जाती थी, लेकिन अब पिछले 2 सालों से ये तवातुर से देखने में आ रहा है। तो जो भी आने वाली हुकूमतें होती हैं, जो बरसर इख्तिदार आती हैं, वो वादे और दावे तो करती हैं कि जी बिजली के निज़ाम में बेहतरी लाई जाएगी, लेकिन कुछ होता नहीं है। आखिरी दफ़ा जो बेहतरी हमने देखी थी वो 2017 में देखी थी पावर सेक्टर में, तो उसके बाद कुछ हुआ नहीं। देखिए 2017 में भी उससे पहले थी मसला सारा, पता है क्या है, जो बात हिलाली साहब ने की है और बात बड़ी खौफनाक है। मैंने अभी उनको, जब मैं प्रोग्राम में आ रहे थे, हम बता रहे थे कि पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर आज रात को IMF के साथ वर्चुअल मीटिंग जो है वो कर रहे हैं, और उसके अंदर कोई डिप्टी डायरेक्टर साहब टाइप चीज बैठा होगा। अच्छा। और कतर से सागदार साहब शामिल होंगे। और असल मसला वो ऑल अबव जो उन्होंने कहा, ऑल अबव जो है कि ये सारी चीजें इसके अंदर शामिल थी। अच्छा। ये छोटा सा टेक्निकल मामला नहीं है। टेक्निकल मामले को कहीं ना कहीं तो आप कंट्रोल कर सकते हैं ना, कहीं ना कहीं तो। देखिए पाकिस्तान का जो पूरे का पूरा सिस्टम है ना, ये डिजिटलाइज नहीं है। पाकिस्तान का सिस्टम मैनुअल है, बड़ा मसला है। इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची तारें हैं, सिवाय चंद एक डिफेंस के या 4 एक बैरियर वहां अंडरग्राउंड है। पाकिस्तान में कौन सी चीज है जो आपका छुपा हुआ हो? आपके जो सारे के सारे जितने भी बड़े बड़े आपके वो हैं, वो जो होते हैं सेंटर जहां से सप्लाई होती है, वो इतने ऑब्वियस हैं, वो दूर से नजर आते हैं। ठीक, वो उनको आग लग जाए तब मुझे याद अच्छी तरह कि आग, उसके नीचे एक बहुत बड़ा ऑयल होता है, बहुत बड़ा ट्रे होती है ऑयल की। अच्छा। ये जो ट्रांसफार्मर्स बड़े बड़े होते हैं ना उनको, उनके नीचे ग्रिड स्टेशन जिनको, अच्छा। उस ऑयल को आग भड़क होती है। एक तो सिबी में भड़की थी, उनको मुश्किल हो गया था। ऐसे सिस्टम जो है ये वहां पर होता है कि जहां बहुत ज्यादा डिजिटलाइज्ड हो। आप तारें ठीक नहीं कर सके, आप पूरी की पूरी लाइन जो है वो इतनी ऑब्वियस है कि आप जो है वो बंदा ऊपर खड़ा होता है और वो दांत से उसने हाथ से एक पकड़ा होता है, अपना क्या कहते हैं प्लास पकड़ा होता है, दूसरे हाथ से वो पकड़ा होता है। इन लोगों को हैकिंग होगी आप क्या बात करते हैं, अजीबोगरीब। ठीक, अच्छा, सबसे बड़ी बात है वो जो बात उन्होंने की है कि पाकिस्तान के अंदर हाइडल पावर के ऊपर कोई तवज्जो ही नहीं की गई। आप सोचें कि पाकिस्तान के अंदर जितना फ्लड आता है, जो फ्लड वाटर है, उसको ना रिजर्व किया गया है, ना प्रिजर्व किया गया है, ना किसी तरह का वो करके उसके अंदर से बड़ी आसानी से बिजली पैदा की जा सकती थी। आप अगर कभी जाएं ये जो इसके ऊपर KPK के अंदर, और आपको नारायण में सब, मैं ऐसे 2 साल पहले गया कलाम में। अब अच्छा। कलाम में उन्होंने छोटा सा स्टेशन लगाया हुआ था, पूरे शहर को बिजली फ्री मिल रही थी आज से 3-4 साल पहले, इलेक्शन से पहले। मैंने कहा तुम वोट किसको दोगे? उसने कहा इमरान खान के अलावा तुम वोट किसी को दे नहीं सकते, मुझे तो बिजली फ्री मिलती है। अच्छा, आप सोचें कि इतनी तेजी से जहां पानी नारायण आ रहा है, यहाँ हर शहर के आगे आपको बिजली पैदा करने वाला एक टरबाइन लगनी चाहिए थी, लेकिन नहीं, हम एशियन बेस्ट बनाते हैं। बड़ा डैम बनाओ, बड़ी कमीशन खाओ, बड़ा चीज बनाओ, बड़ी रन ऑफ द मिल। ये शादीवाल का प्रोजेक्ट है, ये रसूल का प्रोजेक्ट है। ये नहर के अंदर से उन्होंने जरा सा फ्लो दे के उसके अंदर से बिजली पैदा की हुई थी, गोरे के जमाने में पैदा की गई थी। लेकिन नहीं, मंगला की नहर निकली है, उसके अंदर एक मंगला डैम बना दिया क्योंकि बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद आगे से उस नहर के अंदर कोई यूटिलाइज नहीं किया गया। हमारा मामला पता है क्या है? हम इन तेल से, इस गैस से, इस कोयले की इंपोर्ट से हम किकबैक्स लेते हैं, हम कमीशंस लेते हैं। हम क्यों डैम बनने देंगे? वो जो सेक्रेटरी पेट्रोलियम बैठा हुआ है, जो मिनिस्टर पेट्रोलियम बैठा हुआ है, जो बाकी लोग बैठे हुए उसके अंदर इन्वॉल्व हैं, वो क्यों बनने देंगे यहां पर डैम? वो क्यों पानी से बिजली बनने देंगे? उनको पता है कि हमारा रिस्क मारा जाएगा। यही वजह है कि पाकिस्तान आज तक इस सारे मामले पता हुआ है। आप सोचें, हमने जो एग्रीमेंट किए हैं उनको उठा के देखें जरा सा। यानी मैं अगर 25,000 मेगावाट या 5,000 मेगावाट का एक लगाता हूं और वो मेगावाट जो है पाकिस्तान नहीं खरीदता, मुझे उसके अंदर बंद उसके मुझे पैसे देने पड़ेंगे। अच्छा। पाकिस्तान गवर्नमेंट को। अच्छा। ये कभी हुआ है? लेकिन हमने किए में एग्रीमेंट करिए। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला आप कह रहे हैं। हिलाली साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो इस वक्त हैं, ब्रेकडाउन की तहकीकात के लिए मुसद्दिक मलिक की सरबराही में
3 رکنی کمیٹی انہوں نے بنائی ہے. تو کیا توقع کی جا سکتی ہے خرابی کو جڑ سے پکڑا جائے اور کوئی بہتر اقدام بھی کیا جائے؟ کیونکہ 2021 میں بجلی کا جب بڑا بریک ڈاؤن ہوا تھا تو اس کو بحال کرنے میں تقریباً 22 گھنٹے لگے تھے. تب بھی وزیر اعظم نے تحقیقاتی رپورٹ مانگی تھی لیکن رات گئی بات گئی والا حساب ہو گیا تھا. فرق صرف اتنا تھا کہ اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان تھے. تو کوئی اب امید ہے کہ شہباز شریف کی حکومت تحقیقات کو کچھ آگے بڑھائے گی اور منطقی انجام تک پہنچائے گی؟ میں نہیں سمجھتا کہ اس کو پتہ بھی ہوگا ہمارے پرائم منسٹر کو کہ کس چیز کے بارے میں یہ نیگوشیٹ کرتا ہے. آئی پی پیز چلتے کیسے ہیں، ہوتے کیسے ہیں. مگر ایک چیز مجھے پتہ ہے، اس لیے کہ میں نہیں کہوں گا آئی ایم اے وٹنس، اس لیے کہ اگر آپ ایسی کرپشن میں وٹنس ہوں گے تو آپ پھر اکمپلس بھی بن جائیں گے. اس لیے کہ پھر آپ کا فرض بنتا ہے کہ آپ جا کے اس کو رپورٹ کریں. مگر میں آپ کو بتا سکتا ہوں یہ آئی پی پی شروع ہوئے تھے 1994-95 جب میں ایک سینسیٹیو عہدے پہ تھا. اور میں سمجھتا ہوں اٹ از مائی ایسٹیمیٹ کہ ہر آئی پی پی کتنے بنے ہیں پتہ نہیں کتنے ہیں جو ہمیں تباہ کر دیا ہے، اس لیے سرکولر ڈیٹ اسے ہے. میرے خیال میں آج کے پیسے سے بٹوین 20 to 40 ملین ڈالرز کا کک بیک ہوتا ہوگا. اچھا. اس لیے کہ دیکھیے یہ بڑا آرام سے آپ جا کے ایز پرائم منسٹر آپ کہہ سکتے تھے کہ دیکھو مجھے ایک دمڑی نہیں انویسٹ کرنی پڑی، یہ آ رہے ہیں زمین خریدیں گے، مشینری لائیں گے، لوگوں کو رکھیں گے، تیل لائیں گے، اگر وہ پاس تھرو نہیں ہوتا ہے تو تیل بھی لائیں گے اور ہمیں بیچیں گے ایٹ اے فکس پرائس. مگر اگر انہوں نے پروڈیوس کر سکا وہ الیکٹریسٹی اور ہم نے استعمال نہیں کیا تو پھر ہمیں ریگارڈلیس آف ویدر اس کو ہم استعمال کرتے ہیں کہ نہیں ابھی ہیو ٹو پے، ہم نے دینے. اب آپ سوچ لیں اس پہ کتنے واقعات ہوتے ہیں جو فیکٹریز بند ہوتے ہیں، بروک ہوتے ہیں، کتنے ہاؤ مینی انسٹنسز ہیں. ہم سوچ سکتے ہیں کہ ایک فیکٹری چلے نا، مارکیٹ ہو سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، کچھ اور بند ہو سکتا ہے، مگر ہر ایک منٹ ہم نے وہ پیسے دینے. تو بھائی وی آر فنشڈ. ان ادر ورڈز ہم نے خوب بڑے میگا واٹس لے آئے مگر استعمال کرنے کا نہیں. مگر یہ کہتے تھے باہر میں جائے. اگر ہماری اکانومی ایسی ڈائنامک ہوتی کہ پرائیویٹ وہ جو انڈسٹری کو لاتے اور کہتے بچو یہ ہم کر رہے ہیں، یہ تمہارے لیے کر رہے ہیں، یو بیٹر میک شیور کہ یہ بجلی جو وہ بنا رہے ہیں آپ استعمال کر کے ہمیں اتنے پیسے دیں گے، اس لیے کہ یہ ہم نے سوورن گارنٹی دیا ہے ان کو. سوورن گارنٹی مینس پاکستان ول پے، ناٹ یو، پاکستان ول پے. میں آپ کو کیا بتاؤں، میں آپ کو ایک اور بتاؤں ناصر صاحب، اس میں ایک اور خوفناک چیز ہے کہ ہر شوگر مل جو ہے یہ 50 میگا واٹ بجلی جو ہے یہ بنا سکتی ہے. 120 کے قریب جو شوگر ملز ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے. دیکھو 3-3.5 ہزار کی میگا واٹ کی بجلی بنتی ہے. ان کو لائسنس نہیں دیا جاتا رہا. مجھے یاد اچھی طرح ہمارے دوست ہیں نون شوگر ملز والے، ان کی کئی سال تک اپلیکیشن پینڈنگ پڑی رہی. کیوں؟ اگر یہ بجلی بننی شروع ہو جائے تو ہمارا کھاتا ختم ہو جائے گا. اچھا. یعنی آپ خود سوچیں کہ 3,000 کا ہمارا شارٹ فال 2,500 کا تھا. یہ اس وقت کی بات میں کر رہا ہوں کہ جس وقت بہت پیک پہ تھی، یعنی اس وقت لوڈ شیڈنگ جو تھی یہ بالکل شروع مشرف کے دور کے اندر اور شوکت عزیز کے دور کے اندر. اور جو آئی پی پی انہوں نے ظفر علی صاحب نے مثال دی ہے میر نذیر کے زمانے، اس وقت پتہ کیا کہتے تھے؟ ہم انڈیا کو بجلی بیچیں گے. اچھا. یہ تقریریں ہوتی تھی، بے نظیر نے کہا تھا اور لوگوں نے کہا تھا ہم انڈیا کو بجلی بیچیں گے. اس طرح ہم پھنس گئے ہیں. فی الحال تو سر عوام کو نہیں مل رہی بجلی. ناظرین ڈسکشن کا سلسلہ یہاں وقت ہوا ایک بریک کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پی ٹی آئی نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب کے تقرر اور انتخابات کی تاریخ لینے کے لیے احتجاجی پروگرام بنایا ہے اور عدالت جانے کا فیصلہ کیا ہے. ہلالی صاحب، کیا یہ سب فروٹفل ثابت ہو سکے گا؟ یعنی جو نگران وزیر اعلیٰ مقرر کر دیے گئے ہیں ان کی تقرری واپس ہو سکے گی اور الیکشن کی من پسند ڈیٹ بھی مل سکے گی؟
میں نے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ عوام کا جذبہ اور جوش دیکھ کے ہمارے جو لوگ ہیں، مختلف امپائرز جو ہیں، وہ کہیں گے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ اس طریقے سے ہم لوگوں کو سڑک پہ رکھیں اور لوگوں سے یہ باتیں سنیں. مگر انفارچونیٹلی میں ابھی سمجھتا ہوں کہ عمران خان کا جو ٹیکٹک ہے بیسکلی کہ آؤ سڑکوں پہ، وہ اب نہیں کام کرے گا. وہ اب یہ ایجیٹیشن نہیں چلے گا. میں آپ کو بتاتا ہوں کیوں. تھوڑا سا دیکھ لیں عمران خان کے ساتھ اس وقت پبلک تو ضرور ہے، مگر اور کون ہے؟ نوبڈی. اسٹیبلشمنٹ اور وہ جو ویری امپورٹنٹ 1% جو لوگ ہیں جن کے پاس پاکستان کا 22% زمین ہے، جس کے پاس پاکستان کا کتنا ویلتھ ہے ان کے قبضے میں، وہ تو اس کے ساتھ نہیں ہے. تو اور دیکھ لیں کیا ہوا کراچی میں. کراچی میں یہ ایک ایسا الیکشن تھا جو جماعت اسلامی جو جیتا ہے وہ بھی کہنے لگا کہ ریگنگ ہوئی ہے، بے مثال ریگنگ ہوئی ہے. مگر کیا ہوا؟ پبلک آئی، کوئی الیکشن کمیشن نے کوئی ریگریٹ یا کوئی پینیکی فیلنگز کیا؟ آج تک وہ ریزلٹ ڈکلیئر نہیں ہوا ہے. اور میں نے اس وقت کہا تھا، پھر میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ یہ کراچی کا جو الیکشن تھا یہ بڑا اہم الیکشن ہے. ناٹ بیکاز کراچی کے ریجنل باڈیز امپورٹنٹ ہیں اتنے، کراچیوں کے لیے شاید ہوں مگر ناٹ فار ایوری باڈی، مگر اس لیے کہ یہ ایک ٹیسٹ رن تھا جنرل الیکشن کے لیے. مگر پھر میں نے اپنے آپ کو سوچا، میں نے کہا کہ یار مگر ایک چیز تو تم سوچو، تم یہ سب کہتے جاتے ہو، کون سا الیکشن پاکستان میں رگ نہیں ہوا؟ اور کون سا الیکشن ہے جو بے شک رگ ہوا اس کا نتیجہ اوور ٹرن ہو گیا؟ اور آپ مت مجھے 1977 کا نہ کہیں، وہ کچھ الگ مسئلہ تھا، وہ پھر ضیاء الحق کا مسئلہ آ گیا اس میں. تو پبلک ایجیٹیشن رگڈ الیکشن کے خلاف کب ہوئی ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اسٹریٹجی جو عمران خان کا ہے کہ لوگ سڑکوں پہ آئیں، جلوس جلسے. پہلے تو آپ ونٹر میں پنجاب میں جلسے رات کو نہیں کر سکتے ہیں، بڑی ٹھنڈ ہوتی ہے. دوسری بات میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی اسٹریٹجی جو تھی غلط نکلی. اب ان کے اپنے لوگ کہتے ہیں، پی ٹی آئی کے اپنے لوگ کہتے ہیں، اچھے لوگ جو انہوں نے، ایسا کچھ نہیں ہے کہ انہوں نے یہ چھپا کے رکھا تھا. There were two bodies of opinion. مت چھوڑو اسمبلی کو، رہو ان دی اسمبلی. rigged انہوں نے کیا ہے بے شک، من ادھر ٹھہرو. یہ نیب لاز جو پاس ہوئے ہیں، کیا اگر وہ اسمبلی فل ہوتا؟ سر وہ پچھتا رہے ہیں نا، وہ تو بار بار جا رہے ہیں واپس کہ جی ہمارے استعفے منظور نہ کیے جائیں. اب تو پچھتا رہے ہیں وہ، لیکن اب حکومت جو ہے وہ دوسری طرف چل پڑی ہے، انہوں نے استعفے قبول کر لیے. ہاں تو نہیں، عمران خان کا ٹیکٹک دیکھیں. اس نے کہا کہ میں آپ کو سرپرائز دوں گا. اس نے کیا سرپرائز دیا؟ وہ دیتے اس کو وہ جو راجہ پرویز اشرف نے اسپیکر نے کیا. آئی ایم سوری، میرے خیال میں ٹیکٹک غلط نکلے. میں نہیں کہتا کہ میں کہہ رہا تھا ایسا کچھ. نو، آئی تھاٹ کہ پبلک ایجیٹیشن ہوگا، پوری دنیا دیکھے گی، سب جگہ چلیں گے یہ وہ، اور اس پہ کوئی پریشر ڈلے گا. کوئی پریشر نہیں ڈلتا، کوئی رگڈ الیکشن فرق نہیں پڑتا، اور کبھی نہ فرق پڑا ہے. تو میرے خیال میں میرے طرح لوگ جو زیادہ ایکسائٹیبل تھے اور زیادہ ایجیٹیٹڈ تھے وہ غلط تھے. میں مانتا ہوں عمران خان کی ٹیکٹکس غلط نکلی. اب وہ بھگتے گا. اچھا، کیا کہہ سکتے ہیں. اچھا اوریہ صاحب، ہلالی صاحب کہہ رہے ہیں جی باقی قوتیں تو عمران خان کے ساتھ رہی نہیں ہیں، صرف عوام کا سہارا ہے. تو آپ کو لگتا ہے کہ عوام کا سہارا کافی ہوگا عمران خان کے لیے؟ دیکھیں، میں ہلالی صاحب بات مطلب ان سے ود ڈیو ریسپیکٹ ذرا سا اختلاف. جی. پنجاب اسمبلی میں سے تو استعفیٰ نہیں دیا تھا نا آپ نے. پنجاب اسمبلی میں آپ موجود تھے، آپ اپنی مرضی کا چیف منسٹر لے کے آگے، بدترین چیف منسٹر لے کے آئے وہاں پر. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر قومی اسمبلی میں بھی ہوتے تب بھی یہی ہونا تھا.
ایک بات طے ہے, ہم نے ہوا بنایا ہوا اسٹیبلشمنٹ کو. سب سے پہلے اسٹیبلشمنٹ انٹر ہوئی ہے 1988 کے اندر. حمید گل صاحب تھے ISI کے چیف. وہ برملا کہا کرتے تھے کہ میں نے بے نظیر کا راستہ روکنے کے لیے IGI بنائی. ایسے نواز شریف کے ساتھ محمد خان چنیچو, مصطفیٰ جتوئی, فلاں 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 فلاں, جماعت اسلامی, یہ وہ کون سی پارٹی ہے جو نواز شریف کی جھولی میں ڈال دی گئی. اس کے بعد اوقات اسٹیبلشمنٹ کی یہ تھی کہ IGI نے 56 سیٹیں لی اور پاکستان پیپل پارٹی نے 94 سیٹیں لی. طاقتور ترین سچویشن. آپ وہاں موجود تھے. غلام اسحاق خان آپ کا ہینڈ پکڈ صدر. ساری طاقت کے باوجود آپ کی اوقات یہ تھی کہ آپ جب الیکشن کے اندر آئے, میں آپ کو بتاؤں میں نے الیکشن کرائے ہوئے ہیں. اچھا, وقت کے ساتھ ساتھ الیکشن کے دن ریگنگ امپاسبل ہوتی چلی جا رہی. کراچی کے ریزن کے اوپر ہم بات کریں گے, پہلے بھی میں نے کیا. وہ کراچی کی سچویشن بالکل اور طرح کی صورت ہے. اب لوکل باڈیز کے الیکشن فنومنا ہی اور ہوتا ہے. جب لینڈ سلائڈ پورے پاکستان کے لیول پہ الیکشن ہوتے ہیں, چیزیں اور ہو جاتی. اس کے بعد 2002 پرویز مشرف نے نیب بنایا. نیب کے تحت تمام جتنے بھی PMLN کے تھے, پیپل پارٹی کے تھے, ان کے اوپر باقاعدہ کیسز بنائے, ان کی فائلیں مرتب کی, ان کو باقاعدہ کہا کہ تم چودھری شجاعت کی پارٹی جو ہے قاف لیگ, اس میں شامل ہو جاؤ. وہ سارے کے سارے شامل ہو گئے. اس کے باوجود 172 بندے چاہیے تھے, 105 سیٹوں پہ جیت سکے. ٹھیک ہے, بالکل. بندے توڑے گئے, ادھر سے ادھر آزاد ڈالے گئے. پھر بھی 13 ووٹ کم تھے. یہ میں اسٹیبلشمنٹ کی قوت بتا رہا ہوں آپ کو. 12 ووٹ کہاں سے آئے؟ پیپلز پارٹی سے. سکندر ہوتے تھے وہاں کے روکاڑا والے, ان کی ایک گروپ بنا پیٹریوٹ کے نام. اچھا, جس میں فیصل صالحات شامل تھا, دوسرے تیسرے. پھر بندے پورے نہیں, 171 بنے. امریکہ کی ناراضگی مول لی. یہ جو ہم نے ہوا کریٹ کیا ہوا نا کہ بہت کچھ کر سکتے ہیں, یہ خوف ہے. اور یہ میں ایک بات بتاؤں, خوف لوگوں کے دلوں سے اتر چکا ہوا ہے. اگر یہ سارے کے سارے وہاں پر ہوتے قومی اسمبلی میں, تو کیا اپنی مرضی کا پرائم منسٹر لے کے آ سکتے؟ آج وہ کہتے ہیں کہ ہم جا کے کہنا چاہتے ہیں, لے کے آ سکتے. اور دوسری بات, آپ نے خود دیکھیں, آپ کے 2 ووٹوں کی اکثریت تھی, آپ نے ایک دن کے اندر 32 لا پاس کرائے. بلڈوز کیا. نیب لا بھی بلڈوز ہونا تھا, اور کیا ہونا تھا. آپ یو کوڈ ہیپن دا پارٹی انٹو اٹ. آپ خود سوچیں کہ جب آپ نے یہ سارے کے سارے لا, اور مسئلہ سارا یہ ہے کہ ہماری سیاستدانوں کا معاملہ یہ ہے کہ جب قمر جاوید باجوہ کو ووٹ دینے ہوتے ہیں تو 342 ہوتے ہیں, اور جب عمران خان کو ووٹ دینے ہوتے ہیں تو 172 ہوتے ہیں یا 186 ہوتے ہیں, اور جب شہباز شریف کو ووٹ دیتے تو 174 ہوتے ہیں. مسئلہ یہ ہے کہ خوف سیاستدانوں کے دل میں ہے. ایک بات بتاؤں, عوام کے دل سے خوف نکل چکا ہوا ہے. اچھا, ایک اور بات بتاؤں, ابھی آپ کے دم جو کرائسس آ رہا ہے, سیاستدان تو سنبھال لے گا. لاہور شہر میں جلوس کا محسن نقوی سنبھالے گا, اعظم خان سنبھالے گا وہاں پر اگر یہاں اجیٹیشن شروع ہو جائے. یہ کیئر ٹیکروں کی تو اوقات ہی کوئی نہیں ہوتی. یہ تو شیل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں. کون نہیں آئے گا جا کے لوگوں کے ساتھ نیگوسیشن کرے گا؟ کیا وہ بلال کمیانے کو لگائیں گے جا کے لوگوں کے سر پھاڑ دو, لوگوں کو آنسو گیس پھینک دو, لوگوں کے گولیاں چلا دو؟ کیا یہ کریں گے یہ لوگ؟ یا اوپر جس کو آج میں نام سن کے نام لگا, جس کو پرائم منسٹر کیئر ٹیکر لانے والے ہیں, اس کو تو پتہ ہی کوئی نہیں دنیا ہوتی کیا چیز ہے. کس کو لانے والے؟ چھوڑ دیں. اچھا, ہاں, وہ ایک دفعہ میرے ساتھ, مجھے آج سے 2-3 دن پہلے ایک جگہ تھے, انہوں نے مجھے کہا یہ قانون ہے, اس کے تحت الیکشن لمبے ہو سکتے ہیں. خاص طور پہ کاج کا ریومر بہت ہے, خاص طور پہ, اور بہت لوگ تھے اس وقت, بہت اس 20 تاریخ کی بات ہے, وہ لانے کے چکر میں ہیں. اچھا, ٹھیک. لیکن مسئلہ سارا یہ ہے کہ آپ مجھے صرف یہ بتائیے کہ یہ لوگ ایجوکیشن سنبھالیں گے؟ کل کوئی بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے, ایک الیکٹڈ پرائم منسٹر تو جا کے پبلک میں جات پات کرے گا, شہباز شریف چلا جاتا ہے, ایک کیئر ٹیکر پرائم منسٹر پبلک میں جانے کے قابل نہیں ہوتا. اور جو آپ کی اکنامک کرائسس ہے, کیا کریں گے آپ؟ یہ ہم نے کیفیت پیدا کی ہوئی ہے. خدا کے لیے پبلک, عمران خان اگر اسمبلی میں ہوتا تب بھی کچھ نہیں تھا. اب ایک ہی راستہ رہ گیا اس ملک کے اندر, اور یہ جو آسیب اس ملک میں اندر چھایا ہوا ہے نا, اس کا راستہ اور کوئی نہیں ہے. 77 میں ہم اٹھے تھے, پبلک اٹھی تھی, یہ الگ بات ہے کہ وہاں مارشل لا آ گیا تھا. اب مارشل لا نہیں آ سکتا.
اس وقت لوگ خواہش کرتے تھے کہ ماشاء اللہ آ جائے. اب لوگ خواہش کرتے ہیں کہ ماشاء اللہ نہ آئے. اب لوگ خواہش کرتے ہیں کہ اور طرح کی تبدیلی ہے. میں آپ کو بتاؤں, میں ان جلوسوں کے اندر شامل تھا, میں نے جیل کاٹی ہوئی ان جلوسوں کے اندر. مجھے یاد ہے اچھی طرح وہ نیلا گنبد کے پاس جب پہلا جلوس نکلا تھا اور آخری جلوس جس میں لوگ آگے آئے تھے تو فوج فائر نہیں کر سکتی تھی, 3 بریگیڈیئر نے استعفیٰ دے دیا تھا. آ گیا, اس وقت لوگ اعتبار کرتے تھے. اب وہ اعتبار کھویا جا چکا ہے, کیونکہ اس کے بعد آپ نے مجاہدہ خان سے لے کے ضیاء الحق اور مشرف تک آپ اپنے اعتماد سے نکل گئے ہیں. یاد رکھو, اگر پبلک کبھی اٹھ کھڑی ہوئی, جو ایک روٹین ہوتی ہے, اور ہم نے 77 میں پبلک اٹھتے ہوئے دیکھا ہوا ہے, تو پھر یہ سیلاب نہیں رکنے والا. اور یہ محسن نقوی سے نہیں سنبھالا جائے گا, یہ تمہارے کیئر ٹیکر اعظم خان سے نہیں سنبھالا جائے گا, یہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر سے سنبھالا جائے گا. ان کو تو گفتگو کرنی نہیں آتی, ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے, نیگوسیشن کرنی نہیں آتی. ٹھیک ہے. ہلالی صاحب, آپ کو کیا لگتا ہے جس طرح کی فضا اس وقت بنی ہوئی ہے, جو عمران خان ہیں وہ تھوڑے خوفزدہ یا گھبرائے ہوئے اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ جو کہہ رہے ہیں کہ جی ابھی تک ڈیٹ نہیں آ رہی گورنر کی جانب سے, نہ کے پی کی نہ پنجاب اسمبلی کے جو الیکشن ہونے ہیں اس کی ابھی تک ڈیٹ نہیں دی گئی ہے, تو آپ کیا فورسی کر رہے ہیں, کیا انٹرم سیٹ اپ پرولونگ کرے گا یا 90 دن میں ہو جائیں گے الیکشن؟ میرے خیال میں دیکھیے, پہلی بات تو میں آپ کا سوال کا بھی جواب دوں گا, پر پہلی بات میں مجھے یہ کہنے دے جی کہ اوریا صاحب کے منہ میں گھی شکر, کاش کہ یہ جو کہہ رہے ہیں بالکل ایسے ہو. میں پرسنلی چاہتا ہوں ایسا ہی ہو. اچھا, مگر انہوں نے بات کی اسٹیبلشمنٹ کی خوف, کس چیز کی خوف گئی ہے؟ بالکل گئی ہے بات کرنے میں, کرٹیسائز کرنے میں, سوشل میڈیا کے اوپر, بالکل صحیح ہے. مگر وہ خوف ایک اور خوف ہے, وہ ڈز ناٹ, وہ ایکچولی وہ الیکٹورل پروسیس کی مینیپولیشن اور جو اور چیزیں چاہیے اس پہ کوئی خاص اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا. مگر a good sign was کہ جب بائی الیکشنز میں لگتا ایسے تھا کہ اگر امپائر آپ کے خلاف تھا تو امپائر کچھ بھی کر سکتا تھا, مگر لوگوں نے ووٹ کرنے کے بعد ادھر ہی ٹکے رہے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ ووٹس جو ہم نے ڈالے ہیں اور اوورویلمنگ میجورٹی کس کا ہے, اور وہ ریزلٹس جب آئیں, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں اوریا صاحب کہ وہ ریزلٹس بتا رہے تھے کہ ایک قسم کا چینج آ رہا ہے پاکستان میں, اینڈ اٹس ٹرو. اچھا, مگر میں آپ کو پھر کہتا ہوں اتنا اب تک نہیں آیا ہے. یہ جو یہ کہہ رہے ہیں دس از آلموسٹ ریولوشنری. اگر آیا ہے تو وہ کیوں پھر, کیا ان کو نہیں پتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں, میرے ایکسپیرینس میں کہتا ہوں دے آر فرسٹ اسٹیبلشمنٹ از دا فرسٹ ادارہ جدھر ان کو پتا چلتا ہے ٹرینڈز کیا ہیں, ٹرینڈ آف تھنکنگ کیا ہے, کون ہے, کیسے ہے, کیا ہے. یہ کہنا کہ ان کو ایسا ایک ریولوشنری چینج آ گیا ہے پاکستان میں اور ان کو پتہ نہیں ہے, یا وہ اس کو پھر ڈیفائی کریں گے اور پاکستان کو نقصان پہنچیں گے, میں نہیں سمجھتا اس نوبت آئی ہے. شاید 1-2 الیکشن کے بعد, اور ایز آئی سیڈ اگر کچھ ایسی چیز کرنے کی کوشش کی انشاءاللہ اس الیکشن میں کہہ رہا ہوں کہ ان کو ایک انڈیکیشن آ جائے کہ ڈونٹ انٹرفیئر. مگر جیسے میں نے آپ کو کہا ہے پاکستان کی ہسٹری میں 1977 کا الیکشنز میں آپ کو بتاؤں اٹ از ویری سمپل. وہ تو بھٹو تو وہ جیت رہا تھا وداؤٹ اینی ریگنگ. اس کو یہ چڑھ گئی تھی, ایسے لوگ جو کھرل ورل تھے جو کہ نہیں آپ کے خلاف کوئی نہیں کھڑا ہونا چاہیے, آپ اتنے اچھے ہیں, آپ کے خلاف ہاؤ ڈیئر بھی. اور میں ایز ڈی سی لڑکانہ یا ادھر یا ادھر میں برا سمجھتا ہوں کہ آپ کے خلاف ایک آدمی کی جرت ہوئی کھڑے کرنے کے لیے بابا. تو یہ دیٹ واز نانسنس. مگر اگر اس وقت اگر وہ کہتا اچھا جی عوام کو کہتا میں نے سنا ہے کہ آپ کہتے ہیں یہ ریگڈ ہے, بالکل ٹھیک ہے ہم ری الیکشن کریں گے, 1 مہینے میں ری الیکشن ہوگا, بات ختم. ہی وڈ ہیو ون. بھٹو پاپولر تھا. مگر تو میں یہ 77 وے نہیں, یہ ایک نیا ٹرینڈ ہوگا. اب اوریا صاحب صحیح, اگر ان کی ریڈنگ ٹھیک ہے ہوگا,
میری ریڈنگ یہ ہے کہ نہیں ہوگا. اچھا, اس لیے نہیں کہ لوگ چینج نہیں ہوئے, میں نہیں سمجھتا اس قسم کا میگنیٹیوڈ آف چینج از ناٹ سو مچ. مگر انشاءاللہ ریگڈ الیکشن جو لوگوں کے خلاف ہے تو پھر یہ ہو سکتا ہے. مگر دیکھیے ہماری بات کچھ اور بھی تھی کہ اس وقت وہ جو ان کے اپنے پارٹی میں, مجھے ان کا ایک ایسے پی ایم آج بتایا, ایکس پرائم منسٹر کا عمران خان کا ایسے پی ایم آج بتایا, اینڈ ہی ویری مچ ہیڈ اے ہینڈ ان دس, کہ بھائی بہت دفعے ہم کہتے رہے کہ ہم ٹکیں, جب یہ معاملہ اٹھے گا نیب کے ہم شور کریں گے, کورٹس کو لے آئیں گے بیچ میں, یہ کریں گے وہ کریں گے, نوائز کم سے کم آواز اٹھائیں گے, لوگوں کو یہ کریں گے, انوالو کریں گے. تو میرے خیال میں وہ ایک اچھا اسٹریٹجی تھا. ادھر تو بیٹھ کے مسٹر پرویز اشرف تو یہ کھیل رہا ہے ان کے ساتھ, ایک سٹروک پر کے 11-35 ختم, اور ان کے اب ان کی میجورٹی ہو نہیں, دے کانٹ ایون فارم دی اپوزیشن. مقصد اس پورے چال کا یہ تھا کہ اس کو نکالیں وہ ریاض کو اور اپنا آدمی کو لیڈر آف دی اپوزیشن بنا, وہ بھی ختم. اوریہ صاحب کیا چل رہا ہے قومی اسمبلی میں, کیا اسٹریٹجی ہے, پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہے, پی ڈی ایم کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ میں نے مثال دے دی نا کہ آپ پنجاب کے اندر کے پی کے اندر آپ کی گورنمنٹ تھی, اس کے باوجود بھی آپ کا وزیر اعلیٰ نہیں آ سکا, اس کے باوجود بدترین وزیر اعلیٰ پنجاب میں آیا نا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ, میں بتاتا ہوں ایک بات طے ہے کہ ہم نے حکومتوں کو دیکھا ہوا ہے, جتنا زیادہ آپ انوالو ہوں گے اینٹی پبلک, اتنا ہی زیادہ آپ ویک ہو جائیں گے. آپ کو پبلک کے ساتھ میں بتاؤں آپ کو عمران خان کو کیوں ہٹایا گیا. میں نے وہ رپورٹیں پڑھی ہیں انٹیلیجنس ایجنسیز کی, جو کہ رپورٹیں دی جا رہی تھی, اس وقت 12-13 رپورٹیں تھی اکٹھی. رپورٹیں یہ تھی کہ عمران خان کو اگر آج آپ ہٹا دیں گے تو یہ پبلک میں جائے گا تو اس کو انڈے ٹماٹر پڑیں گے, اور یہ تو رہے گا نہیں, اور اس کے بعد اس کی پارٹی ہاؤس آف کارڈز کی طرح بکھر جائے گی, ایک بندہ اس کے ساتھ نہیں رہے گا, یہ ادھر چلے جائے گا, یہ ادھر چلے جائے گا. یہ نون آج بھی دیکھیں نون لیگ کی ٹکٹیں مانگتے ہیں, پیچھے یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں, اور یہ بات سچویشن تھی. لیکن ہوا کیا, انہوں نے اس کے اوپر ایکشن لیا اور کر لیا. یہ ان کی بیسک اسٹریٹجی یہ ہے. اب ہوا کیا, اس ساری سچویشن کے اندر 10 اپریل آ گیا, اور عمران خان چیزیں یہ ان کے تو ہوش اڑ گئے. آگے بتاتا ہوں آپ کو, 17 تاریخ کی جو الیکشن تھے, جولائی والے الیکشن جس میں عمران خان 17 سیٹیں جیتا, 15 تاریخ کون سی تھی, 17 سیٹیں جس میں عمران خان جیتا. میں نے پوچھا سارے لوگوں سے جو لوگ تھے کہ بھائی کون جیت رہا ہے. انہوں نے کہا جی 18 سیٹیں لے رہا ہے عمران خان, اور ایک شاید کم ہو جائے یا زیادہ ہو جائے. وہ ان کو شک تھا پنڈی والی سیٹ کا, کیونکہ وہاں پر ایک بڑا ایگو کا مسئلہ آ گیا تھا اسٹیبلشمنٹ کا, کیونکہ ایک ایکس ڈی جی آئی ایس آئی نے جلسے کے اندر تقریر کر دی تھی. سوائے اب میں نے ایک اس میں چینل میں بیٹھا ہوا, میں نے کہا یہ ہو رہا ہے. انہوں نے کہا آپ کو کیسے پتا ہے, میں نے کہا مجھے پتا ہے. میں نے ان لوگوں سے پوچھا تم حمزہ شہباز چیف منسٹر ہے, تم اس کے پاس اس کو جا کے بتاتے کیوں نہیں ہو کہ یہ ہو رہا ہے. اس نے کہا وہ ہمیں زندہ رہنے دے گا. اچھا, وہ کہے گا یہ تم مجھے جیتنے کیوں نہیں دیتے ہو. آل آڈز, حمزہ شہباز چیف منسٹر, موجودہ چیف الیکشن کمشنر آن دا ہیلم آف افیئر, اسٹیبلشمنٹ میں سے جنرل باجوہ اس کے ساتھ 2 دفعہ اس سے ہرا کے دکھایا. تو اصل مسئلہ یہ ہے, یہ تھی محدود پیمانے میں ہار گئے وہ لوگ. جب اس وقت پورے پاکستان میں آپ خود سوچیں کوئی 300-350 سیٹوں قومی اسمبلی میں 1000 سیٹوں میں الیکشن ہو رہا ہوگا, آپ کے پاس اسٹرینتھ کتنی ہے پاکستان کے اندر, اسٹیبلشمنٹ کے پاس کیا پوری کی پوری اس کا آپ کو پتہ ہے. الیکشن کے اندر جب ہم لوگوں کو لگایا کرتے تھے تو ہمارے پاس ٹیچر پورے نہیں ہوتے تھے, ہم بینکوں کے ملازمین کو وہاں جا کے کہتے تھے کہ یار تم پریزیڈنٹ افسر بن جاؤ. اچھا, پرائیویٹ سیکٹر سے لے آیا کرتے تھے. کوئی ہمارے پاس اسٹرینتھ ہی نہیں ہے, اتنے جتنے پولنگ اسٹیشن ہے اتنے سرکاری ملازمین تو نہیں ہے. تو آپ کم از کم یہ اندازہ کریں کہ آپ کی اسٹرینتھ, لیکن مجھے اس بات پہ ڈر نہیں ہے, مجھے یہ ڈر ہے کہ یہ کر رہے ہیں, ایک پلان کر رہے ہیں اس کو لمبا کرنا. اچھا, کیئر ٹیکر کو پاکستان کے اندر ایجیٹیشن شروع ہو گئے تو یاد رکھو آپ کا کیئر ٹیکر نہیں سنبھال سکے گا. میں اعظم خان کو جانتا ہوں, میری طرح کا بیوروکریٹ ہے. اچھا, ہاں, میں محسن نقوی کو جانتا ہوں, وہ کس لیول پلے کر سکتا, وہ بیہائنڈ دا ڈور پلے کر سکتا ہے.
वो पब्लिक को क्या ऑफर करेगा कि तुम आज पीछे हट जाओ? कल को अगर ब्रेक डाउन के ऊपर हड़ताल शुरू हो जाती है, कल को अगर जैसे उन्होंने LNG वालों ने हड़ताल का, आप क्या ऑफर करेंगे? आपके पास है क्या? आप इस मुल्क को किस कुएं में फेंकना चाहते हैं? आप जल्दी इलेक्शन कराओ अगर आपने वाकई केयर टेकर ले आया, और आके उनको जो पॉपुलर लीडरशिप है उसके हवाले करो ये मुल्क। बिल्कुल ठीक है, इस बात से कोई इनकार नहीं कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी जल्द लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी इसी से जुड़ी हुई है। मईशत पर कुछ बात होगी इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने मुआशी बेयकीनी और बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र शरह सूद 16% से बढ़ाकर 17% कर दी है, जो 25 बरसों की बुलंद तरीन सतह है। नई मॉनेटरी पॉलिसी में तवक्को ये जाहिर की गई है कि IMF रिव्यू पूरा होने से रुपए की कदर में बेहतरी आएगी। तो हिलाली साहब, आपको लगता है कि शरह सूद बढ़ाने से मईशत को सहारा मिल जाएगा? देखिए, ये एक बड़ा ओल्ड फैशन तरीका है कि आप कर्ज लेना महंगा कर दें। तो जब कर्ज लेना महंगा हो जाता है तो लोग कर्ज नहीं लेते। अच्छा। और जब वो कर्ज नहीं लेते तो पैसा मार्केट में आता नहीं है, तो इन्फ्लेशन इतना नहीं होता है। आप सेविंग्स बढ़ाना चाहते हैं, आप सप्रेस करना चाहते हैं एक्सपेंडिचर, और ये तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। 18 साल 25 साल पहले आप चले जाएं, कौन सा वक्त था, आप देखेंगे, आप खुद ही पता देंगे, अच्छा वो उस वक्त था जब हम लोगों का इन्फ्लेशन बहुत बढ़ रहा था। तो ये एक ऐसी बात है। मुझे आप बताएं, ये तो IMF कह रही है कि हम बात ही नहीं करना चाहते। ये आप समझते हैं कि जब आपने फ्लोट करने का अग्रीमेंट किया था, बिजली 84% इंक्रीज करने का अग्रीमेंट किया था, गैस 100% से ज्यादा, और फ्यूल को भी करना था, और GST 800 बिलियन, आप समझते हैं कि ये 1% आप इंटरेस्ट रेट बढ़ा के हमें खुश कर दिया? नो। तो वो भी बेचारा, वो जो गवर्नर था स्टेट बैंक का, वो भी जब ये बैठा हुआ है इन चीजें कह रहा था, वो मेरे ख्याल में वो समझ रहा था कि दिस इज नॉट ऑल। अच्छा। अब तो एक छोटी बजट आनी है ना, मिनी बजट आना है। अब वो मिनी बजट में देखिए क्या होता है। वो मिनी बजट में वो तो शायद बड़ा मेजर बजट हो जाए, खास तौर अगर 9 बजे इन्होंने उनको कहा कि पता नहीं हम क्यों बैठे हुए हैं इधर, प्राइम मिनिस्टर साहब थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग, हम पता नहीं इधर क्यों बैठे हुए हैं, आपको हमने 3 दफे कहा है कि ये जो आपने वादा पूरा किए हैं उसको आप पूरा करें, उसके बाद वी वुड लव टू टॉक विद यू। आप तो किया ही नहीं, और फिर भी आप आके बैठ गए। चले, आउट ऑफ कर्टसी हम आपसे बात करते हैं। बट आई मीन देखिए, ये होता क्या है हम लोगों को, हम एक वादा करते हैं, हम पूरा नहीं करते, और हम उसके बाद उस वादे को भूल जाते हैं। ये क्या, ये कोई जेनेटिक प्रॉब्लम है हमारा क्या? एक और बात है कि क्या ये लिविंग बियॉन्ड योर मीन्स, ये एक तो नेशनल हैबिट हो गया है, एक हॉबी हो गया है। पैसे नहीं है मगर खर्चते जाओ। हाँ, वो कहते रहते हैं ना, ये शायद कहेगा मिस्टर नवाज शहबाज शरीफ, अंग्रेजी इसकी अच्छी हो रही है आजकल, व्हाट कैन नॉट बी क्योर्ड मस्ट बी एंड्योर्ड, ऐसी कुछ चीज लगा के उसको कहेगा। आज भी उसने बड़ी अच्छी अंग्रेजी बोली है। चले, हम उम्मीद करते हैं फैसले भी अच्छे ले पाए जिस तरह वो अच्छी अंग्रेजी बोल रहे हैं। अच्छा ओरिया साहब, आपको क्या लगता है जो शरह सूद बढ़ाई गई है, क्या असरात होंगे? और तो जरा ये नुकता भी जरा डिस्कस कर लेंगे, जब नई हुकूमत या नई पॉलिसीज आती हैं या मुआशी हालात बेहतर होते हैं, तो क्या शरह सूद में कभी भी वाक़ई होती है या बस बढ़ती जाती है? देखिए, ये शरह सूद क्यों बढ़ाई गई, ये अवाम को पता होना चाहिए कि ये ना अवाम के लिए बढ़ाई गई है ना किसी और के लिए बढ़ाई गई है। पाकिस्तान में जितने भी बैंक हैं जिनमें मेरा और आप सबका पैसा पड़ा हुआ है, किसी का 5,000 है, किसी का 5 लाख है, किसी का 50 लाख है, ये सारा पैसा जो है ये बैंकों को हमने लगाया होता है कि बैंक उसको किसी जगह इन्वेस्ट करें, ठीक है, किसी इंडस्ट्री को दें, किसी को लोन दें, किसी कुछ। उस सारे पैसे का 97% जो है हुकूमत जो है वो कर्जे पे ले लेती है और वो खर्चा करती है, और चाके बैंक जो है हम आराम से मदद से खाते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है उन्हें मेहनत नहीं करनी पड़ती। अब उसका जो सूद है ना जी, वो हम लोगों पे ऊपर टैक्स लगा के हुकूमत अदा करती है इन्हीं बैंकों को, और वो फलाना और वो ये अमीर होते जाते हैं दिन ब दिन, फलाना फलाना। इस वक्त पाकिस्तान का जो इंटरनल डेट है ना जी,
وہ ہے تقریباً کوئی 2011 میں تھا 9,266 ارب اور 2000 ابھی جو 22 تک پہنچنے والا ہے ان کا جو 23 میں کہتے ہیں پہنچنے والا ہے 50,903 ارب روپیہ. اچھا 50,903 ارب روپیہ انٹرنل ڈیٹ میرا پیسہ خرچ کیا ہوا ہے. ابھی ہوا یہ ہے کہ بینکوں نے کہا ہے کہ بھائی جان مہنگائی بہت ہو گئی ہے, ہم آپ کو پرانے ریٹ پہ قرضہ نہیں دیتے. اس کو کہتے ہیں ٹریجری بلز. اچھا پاکستان اپنے ٹریجری بل جو ہے وہ سیل کرتا ہے ان بینکوں کو. ٹھیک ہے. ٹریجری بل جو ہے نا انہوں نے کہا ہم نہیں لیتے. پچھلی دفعہ آج سے 2-3 مہینے پہلے انہوں نے 16 کروایا. ابھی کہا مزید مہنگائی ہوگی, ہمیں 1 روپیہ اور. 1959 میں انڈیا نے بینک نیشنلائز کر دیے تھے اور سارے کا سارا پیسہ جو تھا وہ گورنمنٹ کی ملکیت ہو گیا تھا, اور یہ انٹرنل ڈیٹ آپ کا 1 گھنٹے میں ختم ہو جاتا ہے اگر آپ نیشنلائز کر دیں. اچھا ٹھیک, بھٹو نے کیے تھے, پھر انہوں نے کیا بھٹو نے کیا, کرائسس آ گیا تھا 71 میں, ظاہر بات ہے مسائل بن گئے ہوئے تھے. آپ کو اس نے سٹیبلائز کر لیا اکانومی کو, اگرچہ اس کی اور بہت ساری فضولیات چیزیں تھی, اس نے ہر چیز نیشنلائز کرنی شروع کی, یہاں تک کہ چاول کی ملیں بھی نیشنلائز کر دیں, برفانے بھی نیشنلائز کرنے شروع کر دیے, ہر چیز کر دیا. وہ نہیں تھا, لیکن بینکس نیشنلائز کر کے سٹیبلائز کر دیا تھا اکانومی کو. پھر کیا ہوا, انہوں نے بیچنے شروع کر دی. یہ ہمارا یار ہے, اس کو فلا دے دو, اور وہ جتنی ان کی پراپرٹی ہے نا پورے پاکستان میں ایک بینک کی, اس کا 10% کے اوپر بھی نہیں ان کو پیسہ دیا ان کا. اب ان کو ناراض کوئی نہیں کر سکتا. وجہ اس لیے کہ یہ وہ بینک ہیں, وہ کون سا تھا حبیب جو تھا, جس نے پیسہ لگایا تھا اس کے اندر IGI والے, جس پہ اصغر خان کیس جو تھا, ان سے پیسے لے کے پارٹیوں کو فنڈنگ کی جاتی ہے. اچھا یہ ہیں, اس لیے ان کو پرائیویٹ رکھا جاتا ہے. یہ میرا اور آپ پیسہ لوٹتے ہیں, یہ کہیں گے 19%, یہ کہیں گے بسم اللہ مہاراج 19%, ہم نے الیکشن میں پیسہ نہیں لینا آپ سے. یہ ہے اصل مسئلہ. ٹھیک ہے, دیکھتے ناظرین کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں. ڈسکشن آپ نے سنی, کل حاضر ہوں گے مزید اہم معاملات کے ساتھ. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.